अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी जो कर्ज़ों की बौछार है, 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का पाकिस्तान मकरूज़ है। क्या कर्ज़ों से हम निजात हासिल कर सकते हैं? और आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स आमदन को बढ़ाएंगे तो फिर कर्ज़ों से निजात मिलेगी, या और भी कोई हल है? अगर हम टैक्स आमदन को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनको करने की ज़रूरत है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद सफदर साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। ज़ाहिद चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ से मैं आना चाहूँगा, जो कर्ज़े हैं पाकिस्तान पे, उसको उतारने के लिए मज़ीद हमें कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या हम अपनी टैक्स आमदन को बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया के अक़वाम आलम में इस वक्त जितने ममालिक हैं वो सब के सब जो है कर्ज़ों के एक प्रोसेस से ही गुज़रते हैं। मसला ये है कि कर्ज़ों की बर वक्त अदायगी हो जाए और उस अदायगी के लिए हमारे पास एक प्लान हो। अगर वो अदायगी बर वक्त नहीं होती तो उसकी बर वक्त रोल ओवर करने का एक सिस्टम और रीस्काइवल और ये सारे निज़ाम को चलाने के लिए एक अफेक्टिव टीम जो है वो होनी चाहिए। अभी आपने रिसेंटली देखा कि अमेरिका ने अपने 1000 से ज़्यादा बैंक्स को बचाने के लिए एक पूरा प्रोग्राम लेके आए, और दुनिया की इस तरह आपको बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं हिस्ट्री के अंदर। आप अगर हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठ के ये नोट एक्सचेंज करें कि जो अदायगी है पेमेंट्स की, वो इकनॉमिक बुरान की वजह से उसमें ताख़ीर हो जाती है, उसके अंदर रोल ओवर का प्रोसेस होता है। और ये मुल्कों की हिस्ट्री में और मुल्कों के निज़ाम में ये कोई बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग बात नहीं होती। लेकिन मसला उस वक्त पेश आता है जिस वक्त आपके पास इन कर्ज़ों की रीस्काइवल के लिए या इस निज़ाम से निकलने के लिए कोई प्लान नहीं होता, और ख़ास तौर पे आपकी कोई इकनॉमिक टीम जो है वो फ्रंट फुट पे बैठ के अपनी आवाम को और इंटरनेशनल जो भी आपके डोनर एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोई इफ़ेक्टिवली प्रोग्राम एक्सचेंज नहीं करते। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है और इस तरह के मसाइल होते हैं तो ये फिर एक पैनिक सी सूरत हाल क्रिएट करते हैं। फिर जो है वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं जब वो सेटिस्फेक्शन या वो आपकी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ या इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देखते तो फिर वो आपको बहुत अंडर वैल्यूएट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने मेरा कर्ज़ देना है और मैं आपको तकाज़ा करता हूँ, यूबी साहब आपने मेरे वक्त पे पैसे अदा नहीं किए, आप मुझे आके बताते हैं जनाब मेरे ये 2-3 काम होने वाले हैं, जो ही ये 2-3 मेरे काम होते हैं मैं आपका कर्ज़ वापस कर दूँगा, तो मैं मुतमिन हो जाऊँगा। और अगर आप मेरे सवाल का जवाब ना दें और आप मुझे कहें जी मैं आपको बताता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, नए लोग आ रहे हैं, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरी जो एंजाइटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह ये जब अब ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी होती है कि अगर आपकी टीम इकनॉमिक टीम अगर इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ बैठती है, अपना प्लान देती है, जनाब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम G2G प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, हम अपने मार्कअप्स कम कर रहे हैं, हम अपने जो है वो इकनॉमिक टारगेट्स को, इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए ये पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो अदारे होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप समझते हैं ये जो कर्ज़े हैं अगर प्लानिंग ना की गई, आगे भी 23 प्रोग्राम आज तक पाकिस्तान ले चुका है IMF से, 24वां प्रोग्राम आगे लेना है, 23 में सिर्फ एक प्रोग्राम मुकम्मल किया पाकिस्तान में, लेकिन उसमें भी कोई रिफॉर्म्स नहीं आई, तो 24वां भी इसी तरह जाएगा फिर? अयूबी साहब देखें, पाकिस्तान का IMF के पास जाना तो एक यकीनी सूरत हाल और एक एसेंशियल और वक्त की ज़रूरत भी है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए। इसको जैसे ही ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो इनको अपने एक मैक्रो प्रोग्राम के साथ इमीडिएटली IMF और इंटरनेशनल जो दूसरे अदारे हैं उनके साथ बैठ के अपना जो है वो सिस्टम को बेहतर करना होगा। जैसे आपको हम सब जानते हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की बड़ी अदायगी हैं, और अगर आप साल 2024 की बात करें तो तकरीबन कोई $27 बिलियन के हमने कर्ज़ों की वापसी करनी है। इन कर्ज़ों को वापस करने का इन कर्ज़ों को वापस करने का मकसद ये नहीं कि हमने इन कर्ज़ों को मतलब कि हर सूरत ही वापस करना, और वापस नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बल्कि इसके लिए हमारे पास एक इफेक्टिव प्लान होना चाहिए, रूल ओवर होने हैं, इनको रोल ओवर होने हैं, और इस तरह की चीज़ें इनमें होनी है। तो हमने इसको बड़ा प्रोएक्टिवली जो है इसके ऊपर अपना प्लान देना है और चलना है देना है, बिल्कुल चलना है। काशिफ अनवर साहब, ताजिर बिरादरी प्लानिंग करती है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप सदर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं प्लानिंग करने के लिए, किस तरह बिज़नेस को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह बढ़ाया जा सकता है। क्या मुल्की लेवल पर हम कर्ज़ उतारने के लिए आज तक कोई प्लानिंग नहीं कर सके? ये हमारी नेगलिजेंसी है या जानबूझकर हम नहीं इस तरफ आना चाह रहे? दूसरा, 2 साल से अदम इस्तेकाम में है मुल्क, सियासी भी और मुआशी भी।
इलेक्शन भी हो गए हैं, अब सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے سے آنا ہوگا کہ قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرضہ لگایا کہاں پر ہے. اگر آپ کسی پروڈکٹیو جگہ پہ لگائیں، جو کہ ہم بار بار اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کیا کوئی ڈیمز ہمارے نئے بنے، کیا کوئی انڈسٹریل اسٹیٹس بنی، یا کیا ہم نے کوئی سولر پارک بنائے، شاید اس طرح سے وہ قرضہ ہم نے پروڈکٹیو جگہ پہ نہیں لگایا. لیکن قرضہ تو پاکستان نے لیا، اب وہ قرضہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے. اب اس طرح سے اب ملک آپ دیکھ لیں کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے. ابھی بھی جو الیکشنز ہمارے ہوئے ہیں، اب سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کون بنائے گا، کوئی گورنمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے اس وقت. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آگے ہمارے قرضے اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ اس طرح سے نہیں ہے. ایکسپورٹس ہم بڑھا نہیں پا رہے. آئی ایم ایف کا پریشر بہت ہے. ابھی بھی جو ہم نے $27 بلین ادا کرنا ہے، اس میں سے کچھ رول اوور ہو جائے گا، کچھ کی ادائیگی ہو گئی ہے، اور کچھ 6 سے 7 بلین ڈالر ہم نے نومبر تک دینا ہے. اب اس وقت بھی آپ کی کٹی میں پڑے ہی 8 سے 9 بلین ڈالرز پڑے، تو ہم کیسے وہاں دے دیں گے؟ تو ہمیں اور ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہے، دیکھیں آپ کا جو پیسہ ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 9,500 ارب روپے کے قریب ہے. ہم اسے پورا بھی کر جائیں گے، اور اگر کہیں پر ہم اسے پورا نہ کر پائے تو ہم اپنی ٹیکسز کو اور بڑھا دیں گے، ڈیویلیو اور کر دیں گے. اب اس طرح سے ہم اپنا وہ ٹیکس کا ٹارگٹ تو پورا کر لیں گے، لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیں کہ جس طرح سے گیس مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو ہم اپنی انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے؟ انڈسٹری پہلے ہی بند ہونے کی طرف جا رہی ہے. ایکسپورٹس ہماری اس طرح سے ٹھیک ہے، 6 ماہ میں ہمارا $1 بلین کا انکریز آیا ہے. یہ ٹھیک ہے، کنٹریبیوٹ ہمیں کرنا چاہیے، اس بات کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ $1 بلین بڑھا ہے. لیکن یہ ہماری اپنی شاید وجوہات کی وجہ سے نہیں، انٹرنیشنلی کچھ ایسے مسائل ہو گئے کہ ہمیں وہ ایک کوشن مل جاتا ہے اور ہم بڑھ جاتے ہیں. ہم صرف اپنی ہی وجوہات کی وجہ سے نہیں بڑھے ہوئے. آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، کووڈ کے بعد سے لے کر رشیا اور یوکرین، اور پھر اب ہم سوئس کینال کا بھی اب واقعہ، اب آگے اگر چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں اور سپلائیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں رک جاتی ہیں، تو ہم آگے کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ قرضے کی طرف آپ آئیں تو دیکھیں، آپ کی جیب میں جب تک پیسہ نہیں ہوگا، جب تک آپ قرضہ ادا نہیں کریں گے، اور آپ کی جیب میں تب آئے گا، آپ کے ملک کے اندر تب انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کا انویسٹر تب اس ملک سے پیسہ نہیں نکالے گا جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم ہمیں پالیسیز بنانی ہوں گی. اگر ہم ہر 5 سال کے بعد اپنی پالیسی کو چینج کر دیں گے، کہ اگر پہلے ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹریڈنگ کرنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے مینوفیکچرنگ کرنا ہے، پھر ہم کسی اور طرف لے کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہم نہ ہی تو ہم قرضے ادا کر سکیں گے، نہ ہی ہمارا جو ملک ہے، ہم اپنی عوام کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. اور مستقبل قریب میں بھی دیکھیں، اٹ از ویری کلیئر کہ مستقبل قریب میں مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب جس طرح اگر حکومت، جس طرح کوئی بھی لینا نہیں چاہ رہا، اگر حکومت آتی بھی ہے، جس طرح متنازع الیکشن ہو گیا، عالمی برادری، دوست ممالک یا جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں، وہ ان پہ یقین کر پائیں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے، سب سے پہلے تو ہمیں کنونس کرنا ہے آئی ایم ایف کو، کیونکہ آپ کے جو دوست ممالک بھی ہیں، وہ بھی، آپ چائنا کی بھی بات کر لیں تو وہ پہلے کہتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آئی ایم ایف سے جا کر پہلے گرین شیٹ لے کر آئیں کہ آپ کے جو معاملات ٹھیک ہیں. اور ہمیں اب دیکھیں، اگر آپ آئی ایم ایف کی بھی بات دیکھیں تو آئی ایم ایف آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی چوری کو روکیں، اپنی سبسڈیز کو کم کریں، اپنے جو آپ کے جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. تو دیکھیں ہمیں ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. جہاں تک آپ یہ بات کریں، ابھی بھی جو پچھلے دنوں میں بھی ہمارے کچھ لونز رول اوور ہوئے ہیں جو اسلامک کنٹریز نے کیے ہیں، محنت سماجت کر کے آپ $2-4 بلین کو تو آپ رول اوور کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے ان دا لانگ رن چلنا ہے، اس سال تو چلیں آپ نکال لیں گے، اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ اور وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر کو کریکٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس طرح سے پالیسیز نہیں بنائیں گے تو ہمارے لیے اگلا سال بہت مشکل ہوگا. جس طرح اب سیاسی جماعتوں ایک نعرے لگاتے رہی، 200 یونٹ فری دیں گے، 300 یونٹ فری دیں گے، چیزیں مہنگائی کم کریں گے، لیکن ابھی حکومت بنی نہیں. لیکن
बिजली के बिल और गैस के इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं, यूटिलिटी बिल्स में इतना इजाफा किया गया है, तो ताजिर बरादरी कब आएगी सड़कों पर? वो देखें, बात ये है कि शायद यूनिट तो फ्री नहीं दे सकते, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम टैक्स इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत जाकर वहाँ से कुछ लोगों को जिस तरह वो फंडिंग मिलती है और वहाँ से उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर ये तो अब तो सब्सिडीज़ को तो बिल्कुल ही वो कट डाउन किया जा रहा है कि सब्सिडीज़ आपने नहीं देनी, बल्कि मैं तो यहाँ ये भी कहूँगा कि जिन डिपार्टमेंट्स को फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, आप उनको भी फ्री यूनिट नहीं दिए जाने चाहिए अगर एक तरफ आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि क्या हमने चीप रिसोर्सेज की तरफ जाने का आज भी नहीं सोचना, आज भी हमने डैम्स बनाने का नहीं सोचना, आज भी हमने वाटर रिजर्वायर्स का नहीं सोचना। तो देखें, आज से 10 साल पहले जिस हुकूमत ने अगर काम शुरू किया होता तो आज वो मुकम्मल होने की तरफ जा रहा होता। हमें आज भी इस पे काम शुरू करना चाहिए ताकि 10 साल के बाद मुकम्मल हो जाए। सूद की अदायगियों पे तो जो कर्जा लेते हैं वही सूद की अदायगियों पे चला जाता है। आमदन होगी तो हम कुछ बनाएंगे ना। आमदन बढ़ाने के लिए फिर दूसरा ज़रिया क्या है? देखें देखें, बात तो ये है कि हमें हमारी किटी में चाहिए हैं पैसे, और पैसे आपको या तो आपके एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ भेजेंगे, या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, या आपके मुल्क के अंदर FTA आएगा। अब बात यह है कि आपका तो अपना लोकल इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है और वो आपके मुल्क से पैसा लेके बाहर जा रहा है, तो आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर से कैसे कहेंगे कि आप और इन हालात में तमाम जितने भी ममालिक हैं वो आपके मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का देख रहे हैं कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती, और आएगी तो फिर वो अपने मुल्क वालों से कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इंप्रेशन को देना बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। सफदर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स चोरी को हम रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो किस तरह? ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सफदर साहब, जो आपने बात की कि टैक्स चोरी क्या हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, देखिए टैक्स चोरी रोकना इतना बड़ा काम नहीं है। 2 चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। एक ये कि हमें FBR के अंदर थोड़ी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, उस सिस्टम को ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि जो मैनुअल प्रोसेस है, जहाँ फाइल रुकती है, जहाँ नेगोशिएशन की बात आती है, वो प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो। जी। दूसरी बात यह है कि हमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी। आपको याद हो कि जब भी कोई हुकूमत रिटेलर पे टैक्स लगाती है, थोड़ा सा एहतजाज होता है और फिर गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, इतना रिलीफ दे दो, उतना रिलीफ दे दो, जो रिटेलर्स हैं उसके ऊपर जो है वो फिक्स टैक्स लगा दो। तो वो रिटेलर जिसकी कोई बिलियन का टर्नओवर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो है ना वो 10,000 पर मंथ पे जो है टैक्स चार्ज करते हैं। थोड़ी सी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कोई भी पार्टी पे करे, जितनी भी हमारी जो नेशनल पार्टीज़ हैं जो सूबाई सतह पे या नेशनल सतह पे हुकूमत में हैं, अगर वो कोशिश करें जी तो मेन सोर्स जो है वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है। जी। जब तक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं होगा, हमारी जो टैक्स रेवेन्यू इस हद तक नहीं जाएगी कि गवर्नमेंट सस्टेन कर सके, और हर दफ़ा ये होगा कि वो लोकली या इंटरनेशनली कर्जे लेगी ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी रन करने की कॉस्ट है, उसकी सैलरीज़ हैं, उसके फंड्स हैं, उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, उसका हेल्थ केयर है। जब तक वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे नहीं लेकर आती, इस तरह के मसाइल रहेंगे। तो जो टैक्स चोरी का तरीका है रोकने का, वो उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि सारे सिस्टम को ऑटोमेट किया जाए और जितने भी मैनुअल प्रोसेस हैं वो उसमें से ख़त्म किए जाएं। जी। और ये देखा जाए कि टैक्स चोरी की मेन वजह क्या है। जब तक आप उसके ऊपर बैठ के प्रूडेंटली सोचेंगे नहीं कि क्यों टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स चोरी होने की एक सबसे बड़ी वजह आपके रेट का ज़्यादा होना है। अगर आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखें, जैसे आजकल दुबई में पाकिस्तानी बिहार में रेट, तो वैट वहाँ देखें तो 5% है, जिसे हम यहाँ पे 9% है। वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, और यहाँ देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स 35% पे चला जाता है। सही है। आल्दो के वहाँ पे अदर कॉस्ट बिजनेस की ज़्यादा है, अगर हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर लें तो फिर भी वो रेट जो है वो 15 से 20 से ऊपर नहीं जाता। हमारे यहाँ जो है कंपनी की उसमें स्टेट 35% है, इंडिविजुअल की इनकम अगर 60 लाख से ऊपर जाए तो वो भी 35 पे चला जाता।
ازیوم کریں کہ ایوریج ریٹ جو ہے وہ 35 ہی آئے گا. پاکستان میں اس سے پہلے ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے جب امپورٹ ڈیوٹیز کو کم کیا گیا تھا. جی جی. تو جب امپورٹ ڈیوٹیز کو کم کیا گیا تھا تو اوور آل ریونیو وہ انکریز ہوا تھا, کم نہیں ہوا تھا, کیونکہ اسمگلنگ جو ہے پھر وہ وائبل نہیں رہی تھی. جی جی. تو اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو میئرز لیں, آپ ایسے میئرز بھی لیں کہ لوگ ولنگلی ٹیکس بھی پے کرنے کو تیار ہوں. تو آپ FBR میں ریفارم کریں, اس کے اندر جو ایشوز ہیں, جو کرپشن ہے, اس کو ختم کریں. وہ ٹیکس چوری کی ایک بڑی وجہ وہ بھی ہے. اور اٹسیلف FBR کا جو سسٹم ہے اس کو اتنا ریفارم کریں کہ جو ٹیکس چوری کے لوپ ہول ہیں وہ ختم ہو سکیں. اور آپ سمجھتے ٹیکس انتظامیہ ہے جو ٹیکس کلیکٹر ہے وہ ٹیکس چوری کی طرف ٹیکس پیئر پر راغب کرتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یورپ یا ویسٹرن ملکوں کو دیکھیں, وہاں پہ بھی ہم جیسے انسان ہیں, وہاں پہ بھی جو مورل ویلیوز ہے, جو ہر بندہ, کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی انکم کا 40% 50% ہے وہ گورنمنٹ کو دے دے, چاہے گورنمنٹ اس کو کچھ پے کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ ٹینڈنسی پوری دنیا میں ہی ہے. پاکستان کو اس میں کوئی بہت بڑی ایگزامپل نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ وہاں سسٹم ایسے ہیں کہ وہ چوری مشکل ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ ڈیٹیکشن کی طرف چلا جائے گا, اتنی پینلٹیز ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. جب پہلی بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, آپ پاکستان کے کسی روڈ پہ چلے جائیں, ایون آپ سگنل بھی لگا لیں تو لوگ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے جب تک وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا نہ ہو. تو جب تک ایسے میئرز نہیں لیتے کہ جو ان لوپ ہولز کو روکیں, اور ایسے میئرز نہیں لیتے کہ جو پیونیٹیو ایکشن کی طرف آئیں. لیکن اگر آپ انسان کی نیچر ٹینڈنسی سے دیکھیں تو وہ ڈرنے کے معاملات میں اتنا نہیں جاتا, وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے. اس لیے آپ کو بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا کہ پالیسیز ایسی آئیں کہ لوگوں کو ٹیکس دینے میں پرابلم نہیں آئے. اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں ٹیکس چوری ہے تو اس کی ریمیڈی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف نہیں جائیں. ایک دفعہ جو پکڑا جائے دوبارہ وہ سوچ بھی نہ سکے میں نے ٹیکس چوری کرنا ہے. لیکن دوسری ایک تو ٹیکس چوری ہوگی, دوسرا لیٹیگیشن کی طرف بہت زیادہ ہمارے کیسے جاتے ہیں, ان کو بھی روکا جا سکتا ہے. جو دیکھیں جو لیٹیگیشن کی طرف مسائل جانے کا ہے, وہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ FBR کے لوگ ڈیٹیکشن تو کر لیتے ہیں, لیکن اس ڈیٹیکشن کو ریونیو میں کنورٹ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. ان کو ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو, کوالیفائڈ لوگوں کو FBR میں لے کے آتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کوئی MA انگلش ہے, کوئی MA اردو ہے, نہ ان کو اکاؤنٹس کی سمجھ ہوتی ہے, نہ ان کو ٹیکسز کی سمجھ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ آج سے 100 سال پہلے ایگزسٹ کرتا تھا دنیا میں. دنیا نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور وہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلے گئے. ہمارا جو نظام پاکستان بننے سے پہلے تھا وہ نظام ایک انگریز کا نظام تھا جو یہاں پہ بیوروکریسی کے تھرو ساری چیزوں کو مینیج کرتا تھا. آج وہی چل رہا ہے. ہمارے ہاں سسٹم وہی ہے. ہاں ہمارے لوگ اتنے برینیٹ لوگ ہیں اور ہم ان کو پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں انٹینشنلی. ایک بچہ جو ایک برائٹسٹ مائنڈ ہے, ہم اس کو گورنمنٹ میں لے کر آتے ہیں, کبھی اسے کہتے ہیں تم ٹیکس میں چلے جاؤ, کبھی اسے کہتے ہیں تم ایڈمنسٹریشن کی طرف چلے جاؤ, کبھی اسے IT میں لے جاتے ہیں. وہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بنتا رہتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ کہیں بھی جو اس کی کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق پرفارم نہیں کر پا سکتا. جب آل راؤنڈر ہوتا ہے اس وقت اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت وہ کسی کام کے قابل بھی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں زاہد عتیق چودھری صاحب. جس طرح ابھی صفدر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, ٹیکس کی شرح کو ہم بڑھا کے اپنے ٹیکس آمدن کو بڑھا سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر دوسرا حل کیا ہے اس کا؟ یوبی صاحب, یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو وہ بہت کم ہے, اور اگر ہم اپنے نیبرنگ جورسڈکشن کی بات کریں اور اس ریجن کی بات کریں تو شاید سب سے کم ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ شاید اس ریجن میں سب سے زیادہ ہیں. اگر آپ سیلز ٹیکس کی بات کریں تو ہمارے یہاں سیلز ٹیکس جو ہے اس کی شرح 18% تو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹینڈرڈ سیل ٹیکس ہے, پھر اس کے اوپر جب فردر ٹیکس لگاتے ہیں وہ 4% ہے. پھر آپ اگر بہت سی آئٹموں کے اوپر جن کو ہم نے لگژری آئٹمس کا نام دیا ہوا ہے اس کے اوپر سیلز ٹیکس کی شرح 25% ہے. اور جیسے ابھی صفدر صاحب نے آپ سے کہا کہ کمپنی کے اوپر 35% ہے, تو کمپنی کے اندر بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جو اپنی جتنی ٹرانزیکشن ٹیکس ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اس کو منیمم ٹیکس کہہ دیتے ہیں. جب ان کی انکم کے سامنے اس ٹیکس کی کاسٹ کو نکالتے ہیں تو
تو وہ 50% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے ہم نے ٹیکس کے ریٹس زیادہ کرنے ہیں یا ہم نے اپنی پالیسیز کو ریفارم کرنا ہے. یہ ٹیکس کے ریٹس جو ہیں نمبر 1 ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا اور صدر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو انفلیشن ہے اس میں اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اور جس تیزی سے یہاں پہ یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بن رہی ہے تو وہ جو لوگوں کی تکلیف تھی وہ اب اذیت میں بدل رہی ہے اور یہ اتنی ریپڈ انکریز ہو رہی ہے. اور اگر ڈی ویلیویشن آپ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے تو یہ اور انفلیشن کو ایک نیا, چونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں, اور ایک زیادہ جو ہے مہنگائی کو طوفان کی صورت میں لائے گا. تو ایک تو فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کے ریٹ کم کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی اس الیکشن میں چونکہ ایک کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا, ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور اسی سپلٹ مینڈیٹ کی وجہ سے ابھی ہماری گورنمنٹ فارم ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن میں اکثر ٹیلی ویژن میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ یہ لولی لنگری گورنمنٹ جو ہے ملک کو کیسے چلائے گی. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ لولی لنگری گورنمنٹ کے لیے بھی وہی ہیں اور ایک بڑے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے والی گورنمنٹ کے پاس بھی وہی معاملات تھے. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ فکس قسم کے ہیں. اب جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جو ٹریئر بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا جو اپوزیشن پہ بیٹھتے ہیں اگر ان کو اس ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو جو اکانومی اور ہمارے ملک کے جو جس طرح سے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی بھی اس کی بات ہوتی ہے آپ کے چارٹرڈ آف اکانومی کی, تو جو اکانومی سے ریلیٹڈ ایشوز ہے اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کی کیا کچھ بھی پولیٹیکل کاسٹ ہو, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا جو ایسے سیکٹرز ہیں چاہے وہ جتنے بھی پاورفل ہیں. اب میں نے تو نہیں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتانا کہ جو خوان ٹرانزٹ کی لسٹ بنتی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے کامرس ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر خوان ٹرانزٹ کے لیے جن پروڈکٹس کی اجازت ملتی ہے ان کا کتنا استعمال ہے افغانستان کے اندر, یا وہ وہاں سے ایک چکر لگا کے پاکستان میں واپس آ کے لوکل بزنس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. یہ تو جو مقتدر جو حلقے ہیں ان کے سوچنے کی چیزیں ہیں اور سب کو سب پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنی جو بھی پالیسیز ہوں, لیکن جو پاکستان کی کاز ہے اس میں سب سے زیادہ پہلی میری نظر میں ہمیں فوراً پرائیویٹائزیشن میں جانا ہے, جس کی طرف صدر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایسے ادارے جو اس ملک کا لاس کر رہے ہیں, آپ جتنا بھی ٹیکس ریونیو اکٹھا کر لیں, اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ کی صورت میں سارا پیسہ دے دینا ہے, آپ نے جو گورنمنٹ اینٹیز لاس میں ہیں ان کے لیے بلینز آف روپیز کی گرانٹ دینی ہے اور ان سفید ہاتھیوں کو چلانا ہے, تو پھر آپ ٹیکس ریونیو کو ڈبل بھی کر لیں تو آپ ادھر ہی کریں جدھر آپ آج کریں ہیں. اچھا, اب 2-3 دن سے وہ بھی خبر ہے آٹو موبائل پر گاڑیوں پر 25% سیل ٹیکس لگا دیا جی. انہوں نے ویسے تو ریشنلائز کیا ہے, وہ کہتے ہیں چونکہ یہ 1800 سی سی سے زیادہ یا جو 60 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں تھیں ان کی پرائس ان پہ 25% تھا, تو اس کو ذرا اس کے سکوپ کو اور نیچے لے کے آئے ہیں کہ اب جو 1400 سی سی گاڑی یا جس گاڑی کی قیمت 40 لاکھ سے زیادہ ہوگی اس پہ سیلز ٹیکس کی شرح 25% ہوگی. تو اگین یہ بات وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی گروتھ میں آئی ایم ایف رکاوٹ بنتا ہے یا ہم جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتے؟ آئی ایم ایف کو پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے کوئی لینا دینا نہیں. آئی ایم ایف کو آپ اپنا ایک پلان دیتے ہیں اور جب اس پلان کی ایگزیکیوشن اور پروگریس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو آپ کے پلان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹس اور یہ آپ کے جو ٹارگیٹس اور آپ کے جو چیزیں تھیں آپ نے اچیو نہیں کی, تو آپ ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے آپ پھر خود سے ہی ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں بڑھا دیں گے, یہاں بڑھا دیں گے. آئی ایم ایف جو ہے اس کو پاکستان کے انٹرنل ایڈمنسٹریٹو معاملات سے اتنا لینا دینا کوئی نہیں, لیکن آئی ایم ایف یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ جب سمگلنگ نہیں روکیں گے تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیسے اوپر جائے گا, اور اگر آپ امپورٹس پہ پابندی لگا دیں گے تو آپ کے ملک کی گروتھ کیسے اوپر جائے گی. چونکہ را مٹیریلز اور سارے جو آپ کے اب دیکھیں پاکستان کی $80 بلین کی امپورٹس تھی جو اب 50 ارب سے بھی کم ہو گئی ہیں. یہ آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ تو ٹھیک کر لیا, کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن جو آپ کی گروتھ تھی وہ گروتھ آپ کی 7% سے کم ہو گئی, 1% پہ آ گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گروتھ کو مینٹین کرنا ہے, ریشنلائز کرنا ہے امپورٹس کو, لیکن یہ نہیں کرنا کہ ہم اداروں کو بند کر دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ بڑا ٹارگیٹڈ اس وقت ملک کو لے کے جانے کی ضرورت ہے, اور ایک بڑی آپ کی انٹیلیجنٹ, بڑی افیکٹو, بڑی بریلینٹ اکنامک ٹیم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالے
اور اس کو بالکل بھی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی سپلٹ مینڈیٹ بھی ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ فنکشن نہیں کر سکتی. جی ہم یہ ٹیکس آمدن میں بڑھانے میں یا بی ٹی بی پر کام کرنے کے لیے ایف بی آر کی انتظامیہ رکاوٹ ہے یا حکومت ہماری رکاوٹ ڈالتی ہے؟ ہمارے قوانین ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج تک وہ کر نہیں پا رہے. ایوبی صاحب 3 مسائل ہیں، جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا تو مسئلہ ہمارا گورننس کا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں آپ ایف بی آر کہہ لیں یا دیگر سٹیک ہولڈرز کہہ لیں، وہ جب اسمگلنگ کی بات ہوتی ہے تو صرف ایف بی آر کی ذمہ داری نہیں نا، اس کے ساتھ اور ادارے بھی لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے دیگر بھی جو ذمہ داریاں وہ مختلف جگہ سے ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. تو گورننس کا مسئلہ بالکل ہے، ایف بی آر کی کیپیسٹی کا مسئلہ بالکل ہے، آٹومیشن کا اور آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مسئلہ بالکل ہے. آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آگے جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو مختلف ممالک نے کیا اور بہت اچھے رزلٹس لیے. آٹومیشن کی طرف جانے کے لیے ہماری عوام تیار ہے. جی آپ کے یہاں دیکھیں نا سسٹم یہ ہے سر کہ بزنس مین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس تب دوں گا جب اکراس دا بورڈ سب دیں گے. آپ ایک سیگمنٹ کو تو ٹیکس کر دیتے ہیں اور 3 سیگمنٹ کو ٹیکس نہیں کرتے، تو اس بندے کی سروائیول کا مسئلہ ہے. جب بزنس مین کی سروائیول کا مسئلہ ہے تو اپنی سروائیول کے لیے چوری کرتا ہے، وہ بھی ٹیکس کی بھی چوری کرتا ہے، بجلی کی بھی چوری کرتا ہے، گیس کی بھی چوری کرتا ہے. چونکہ جب آپ کا رول آف لا نہیں ہوگا، آپ کی گورننس نہیں ہوگی، لاز جو ہوتے ہیں نا وہ اکراس دا بورڈ اپلائی ہوتے ہیں. آپ چند ایک سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ پہ یا لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ تو آپ نے 1 ڈش کی پابندی لگا دی، یہاں سے آپ 10 کلومیٹر باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ 20 ڈشیں چل رہی ہیں. دس از ناٹ دا رول آف لا. تو جو پیسے والا آدمی ہے وہ وہاں جا کے شادی کر لیتا ہے جو لاہور کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر کا علاقہ ہے. اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پھر کام کرنا ہوتا ہے وہ یہاں سے دور دراز بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں، قانون ہونا چاہیے کراس دا بورڈ. گڈ گورننس اور آپ کی بونافائیڈی اور آپ کے جو رائٹ پرسن رائٹ پلیس ہونی چاہیے، تو یہ ملک پھر مسائل سے آگے نکلے گا. بالکل صحیح ہے. کاشف انور صاحب، چیمبر کیونکہ آپ حکومت کے پارٹنر ہیں، حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے تو ملک کو چلاتی ہے. ہم ہر بار جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے اس کی ترجیح ہوتی ہے آئی ایم ایف. کیا آج تک ان چیمبر کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی اس ملک کو چلانے کے لیے ہم ٹیکس آمدن کو بڑھائیں کہ نہ کہ قرضوں کی طرف جائیں؟ لیکن بریکس بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی کاشف صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت تو جی ہر سال تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ، باقی چیمبرز، پاکستان ٹیکس بار، تمام اپنی تجاویز دیتے ہیں. بہت سی مانی بھی جاتی ہیں، بہت سی نہیں مانی جاتی، لیکن ہم بالکل نکال سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اتنے مسائل میں گھر چکے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو نکالنا بھی نہیں چاہتے ان مسائل میں سے. تو بات پھر وہی ہے کہ ہمیں کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم اس بھنور سے باہر نہیں نکل سکتے. اب ٹیکس بیس ایسے نہیں بڑھے گا. دیکھیں ہم اپنی مثال دیتے ہیں ان ممالک کے ساتھ، ہمیں تو 75 سال ہوئے، وہ ممالک کب معرض وجود میں آئے. وہ سیف تو ہیں، ان کو سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو امن کا مسئلہ نہیں ہے، دوسری ان کو صحت کا مسئلہ نہیں ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تو یہاں مسائل ہیں. وہ اسی لیے ہوئے نا کہ ہم چونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ تعلیم، صحت اور سیکیورٹی یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ بھی تب یہ ذمہ داری پوری کرے گی کہ اسٹیٹ کے پاس پیسے ہوں گے. پیسے تب آئیں گے جب ہم ٹیکس دیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہم ٹیکس، آپ کا ٹیکس کے جو سسٹم میں ہے، ٹیکس لوگ جو نہیں دیتے وہ اس لیے نہیں دیتے کہ جب وہ آڈٹ کس کا ہوتا ہے؟ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. معاملات کس کے لیے خراب ہوتے ہیں؟ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. آپ دیکھیں آپ کی کنسسٹنسی آف پالیسیز از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ بجٹ آپ نے سال کے بعد دینا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ نے جو بھی بجٹ میں آپ نے اقدامات لیے ہیں وہ اگلے سال کنٹینیو رہنے ہیں یا نہیں رہنے. ابھی آپ 236 کا دیکھ لیں کہ جو ابھی آپ نے پی او ایس کی انٹیگریشن کرائی ہے کہ ایسے تمام ریٹیلرز جن کی ود ہولڈنگ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہوگی، ایک رات آپ سوئے ہیں، صبح آپ اٹھے ہیں تو جناب آپ نے اب تو تاجر دوست ایپ بھی آ گئی ہے سر، اس کے ذریعے ریٹیلر کو رجسٹریشن کرنے کے لیے. دیکھیں رجسٹریشن از ناٹ این ایشو. بات یہ ہے کہ رجسٹریشن از ناٹ این ایشو. تاجر رجسٹر ہو جاتا ہے. بعد میں آپ جو تاجر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. دوسرا، کیا آپ تمام تاجروں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئے ہیں؟
کیا آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ نے وہ استعمال کر لی ہے؟ کیا آپ جتنے کمرشل میٹرز والے ہیں آپ ان سے ریٹرنیں آپ نے ڈلوا لی ہیں؟ جتنی پراپرٹی کی ایکسچینج ہوئی ہے کیا آپ نے ان سے ریٹرنیں ڈلوا لی ہیں؟ دیکھیں آپ جو چڑیا ہاتھ میں ہے پہلے اس کو تو پکڑ لیں، آپ تو اڑتی چڑیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ ان کو تو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں جو 114 سیکشن کہتا ہے کہ بھی انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. آپ کے جو بینک اکاؤنٹس میں ہیں آپ ان کو آپ لے آئیں اور پھر آپ حال کیا کرتے ہیں ان کا. دوسری بات جو ہے کہ آپ کے جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، بالکل یہ ٹھیک بات کہتے ہیں کہ جی تاجر یہ کہتے ہیں کہ ہم اربوں کا کام کر رہے ہیں اور آپ 10,000 لیں، لیکن کیا سارے تاجر اربوں کا کام کر رہے ہیں؟ بھائی بات یہ پہلے آپ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ کے اندر تو لے آئیں. سب سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سب سے پہلے اپنے ٹیکس بیس کو براڈ کریں. یہ باقی جو باتیں ہیں وہ آپ اس کے بعد آگے لے کر آئیں. اب تو 114B پہ عمل شروع ہو گیا ہے، ان کے سمیں بند کر دیں، میٹر اتار دیں، جن کو ان سے بھی تو ہوگا. اب آپ ٹھیک میں دیکھیں آپ جب نہیں آئیں گے تو الٹیمیٹلی حکومت ایسے اقدامات کرے گی. دیکھیں اور اگر کیرٹ ہے تو پھر وہاں پر سٹک بھی ہے. لیکن میں کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے. آپ کی ابھی بھی 35 سے 40 لاکھ انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل ہوئی ہیں، تو آپ پہلے سب سے انکم ٹیکس کی ریٹرن تو فائل کرا لیں. 48 لاکھ تو آپ کے وہ کمرشل میٹر ہیں، اگر ان کو بھی لیا جی. دس از دا پوائنٹ. دیکھیں اور 1000 cc سے اوپر کی جو گاڑیاں ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ امپورٹ گاڑیاں کون سی ہو رہی ہیں، لوکل گاڑیاں کون سی بن رہی ہیں؟ میں کسی اور طرف سے بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے. 74 لاکھ اینٹین ہولڈر ہیں، ان کو لے آئے. جب بھی گوشور 74 لاکھ ہو جاتے ہیں تو لے آئیں. پھر دیکھیں ان کے ڈیٹا ہیں. آپ اس کو نوٹس کیوں ڈالتے ہیں جب آپ کی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں نا کیا تمہارے پاس وائٹ کیپٹل تھا؟ آپ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی تم نے یہ جو پروونشل ٹیکس ہے وہ اتنا جمع کرایا ہے، FBR میں اتنے پیسے جمع کرائے ہیں؟ اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو جو آلریڈی انفارمیشن آپ کے پاس ہے پہلے آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہے پہلے وہاں سے آپ آگے آئیں. پھر جو نہیں آ رہے، اور ایک اور بات، آپ کو جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے آپ کو اسے پہلے کم از کم فائدہ تو بتانا ہوگا. کیا آپ چلے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں. لیکن وہ یہ تو ہے نا جو ٹیکس نیٹ کے اس کا کم ٹیکس آئے گا، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس سے ڈبل ٹیکس آئے گا. سر میرا سوال سن لیں نا. سر میرا سوال سن لیں. میں سوال سننے والوں سے بھی کرتا ہوں اور میں سوال آپ سے بھی کرتا ہوں کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس پہ پینلٹی کم ہے، جو ٹیکس نہیں دیتا اس پہ پینلٹی زیادہ ہے. فائدہ بتا دیں سر، فائدہ کیا ہے آپ کا؟ سر پینلٹی ہے، سر پینلٹی ہے، فائدہ نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹیکس پیئر کو دیکھیں. اگر ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ٹیکس پیئر کے لیے فوائد کیا ہیں. ہمیں اپنی پالیسیز کو. پھر دوسرا، ابھی آپ یہ بات کرتے ہیں اگر آپ کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کا جو اسیسمنٹ کا نوٹس چلا جاتا ہے وہ آپ کے ہائر کورٹ سے جا کے ریورٹ بیک ہو جاتا ہے کہ اسیسنگ آفیسر نے آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں کی ہے. آپ کا یہاں پر آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر میں تو بار بار ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ٹیکس کلیکٹر کے پاس جتنے اختیارات ہیں، تھوڑے سے اختیارات ٹیکس اگر پیئر کے پاس بھی آ جائیں تو شاید آپ کا نظام بہتر ہو جائے. کیوں کمشنر اپیل اور کیوں آپ کا ٹریبونل اور کیوں ہائر کورٹ جا کے وہ ریورٹ بیک کر دیتا ہے کہ یہ اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی اور جو اسیسنگ آفیسر تھا اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ تو دیکھیں وی ہیو ٹو دونوں اینڈس پہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے، ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے، اور ٹیکس نیٹ سے نکلے بغیر وہ اب کام نہیں کر سکتا. چاہے وہ تاجر، دیکھیں اگر تاجر نہیں آئے گا، اگر ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو واحد ٹیکس ہے جس کی طرف ہم آمدن کو بڑھا سکتے ہیں. میں ایک اور بات بتا دوں، اگر تاجر بھی ٹیکس کم دے گا تو پھر وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، وہ کوئی اور بہت بڑا ایکسپینس نہیں کر سکتا. وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اور ایسے وکیل جو ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی ود ہولڈنگ کے اگینسٹ ہی اپنے سال کی انکم ٹیکس کی میں تمہاری ریٹرن سبمٹ کرا دوں گا، تو ان کے پاس نہ ہی کیش ان ہینڈ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کیپٹل ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تبھی آگے چل سکیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے. تو سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو کوئی یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیکس کم دیں اور آپ کے پاس آپ کا فائدہ ہو جائے گا تو اس تاجر کا بھی نقصان ہے. سر مان لیا ایک کاشف صاحب سب سے بڑی جو المیہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی حکومتی بندے ہیں یا بیوروکریسی ہے ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، بزنس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے.
तो हुकूमत को भी या ब्यूरोक्रेसी को भी इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए, बेशक आईटी में करवाई जाए या टेक्नोलॉजी के जरिए करवाई जाए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि आप उनसे इन्वेस्टमेंट कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप कानून का इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कानून का इतलाक़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप नहीं होता। तो अगर आपके जो, मैं तो एक और बात बहुत खुल के करता हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें अपने आप को पेश करना चाहिए, जो असेंबलियों में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, पहले अवामी नुमाइंदे तो अपना हिसाब दे लें, अवाम से हिसाब आप बाद में ले लीजिए। सही कह रहे हैं आप सदर साहब। आखिर में कोई प्रोग्राम ख़त्म होता जा रहा है, टैक्स के इम्तहानात कभी ख़त्म हो सकते हैं? वैसे टैक्स के इम्तहानात तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना ही बनता कोई समझता है कि ये मेरे लिए ठीक है, ना गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पूरे दे रहे हैं। ये सिचुएशन चलती रहती है और चलती रहेगी। जी, मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन इसका हल है कि आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये बार बार जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो निचोड़ना है, ये ऐसे ही है कि आप ये समझें कि मेरे पास एक गाय है तो मैंने इससे जो पूरे मुल्क का जो दूध की सप्लाई है वो पूरी करनी है, उसकी एक कैपेसिटी है। सदर साहब, वैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं, आपको तो पता है हमारे पंजाब में और कराची के अलावा टैक्स पेयर है कहाँ पे हैं? जितने भी मेरे लोग हैं वो पहले रिटर्न में हैं। खाली ये बात नहीं है, देखिए हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेस है वो भी कंसंट्रेटेड है। जी जी। अगर लाहौर कराची के बाहर टैक्स पेयर नहीं है तो लाहौर कराची फैसलाबाद के बाद बिजनेस कहाँ है? आप ये देखें कि इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ कहाँ है। जी जी, ठीक है, वो बात ये नहीं है, सिर्फ इशू ये है। देखिए इस वक्त FBR के पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है। जैसे आपने कुछ भी चीज़ बनानी है, आइटम भी बनाना चाहें तो आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन है। मसला ये है कि आपके पास लेबर नहीं है या एक्शन करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है, फिर मसाइल कहाँ पे? आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। आप जो है हमारे यहाँ ओवरऑल जो सोसाइटी का अलमिया है कि कोई भी अपना काम जो है वो डेडिकेटेडली करना नहीं चाहता। ये सरकारी इदारों में भी ऐसा है, ये प्राइवेट इदारों में भी ऐसा ही है। हर जगह किसी ना बंदे को आपको पुश करना पड़ता है मुझे कि ये करें तभी जाके कोई काम होता है। अदरवाइज़ वो सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं। गवर्नमेंट हज़ार तरह की उनको ट्रेनिंग कराती है, कोर्सेज़ करवाती है, मुल्क से बाहर भी कोर्सेज़ के लिए भिजवाती है। उनको सारा पता है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, टूल्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन यह है कि जब विल नहीं है, जब वो विल होती है तो पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती। क्योंकि जहाँ भी आप टैक्स करते हैं कहीं ना किसी के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होते हैं और फिर जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो शुरू होती है और सारे के सारे मसाइल वही रहते हैं। वरना आपने इस मुल्क में पूरे मुल्क का सर्वे भी किया था, अगर आपको याद हो मुशर्रफ दौर में हर एक दुकान हर एक थड़े का सर्वे भी हुआ था। जी जी, उस वक्त भी इंफॉर्मेशन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ज़्यादातर चौधरी साहब पाकिस्तान टैक्स बार लाहौर चैम्बर आपके साथ बैठी है, आप वहाँ हैं जो हुकूमत को प्रपोजल देते हैं, हुकूमत को तवज्जो दिलवाते हैं, इस तरफ टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, ये मेजर लिए जा सकते हैं और ये सेक्टर में स्पेस मौजूद है। तो अब आने वाली हुकूमत जो भी आए उसके लिए क्या तजावीज़ हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं इसको? देखिए यूबी साहब, जो आने वाली हुकूमत है, एक तो जितने भी हम स्टेक होल्डर हैं हम सबको दिलो जान से उनके साथ चलना चाहिए, वो कोई हुकूमत भी हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के आवाम से वोट लेके आके बनेगी। चाहे वो सेपरेट मैंडेट है, वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या कोई एक दो जमातें बना लें, एक तो मैं एज ए पाकिस्तानी उस हुकूमत का भरपूर साथ देना चाहिए और अपनी सलाहियत और अपनी जिस जगह पे भी हम हैं उसके मुताबिक अपनी तजावीज़ जो है वो जो है गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। पाकिस्तान टैक्स बार ने इस वक्त जो भी काम किया है, हम ये समझते हैं कि तीन चीज़ें इमीडिएटली होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली आने वाली गवर्नमेंट को बड़ा बोल्ड डिसीजन लेके कम करना होगा। देखिए अगर आप IMF के प्रेशर की बात करते हैं तो पहले भी आपका इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा है और मार्कअप का कम है, नेगेटिव मार्कअप है ना, अभी भी आप नेगेटिव मार्कअप में चल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन के मुताबिक तो नहीं चल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 से 3% जो है मार्कअप इमीडिएटली कम होगा। 1% मार्कअप कम करने से गवर्नमेंट के 400 अरब रुपए बचते हैं सरकारी
ڈیٹ سروسنگ یعنی مارک اپ جو سود حکومت اپنے قرضوں پہ ادا کر رہی ہے وہ 400 ارب روپے 1% کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ 3% کم کرتے ہیں تو اس سے تقریباً آپ کے 1200 ارب روپے بچتے ہیں. اس 1200 ارب روپے کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی کے ذریعے عوام کو ریلیف امیجیٹلی فراہم کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکٹر سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ انڈسٹری کے اوپر اس وقت ٹیکسیشن کا آلریڈی بہت بوجھ ہے. انڈسٹری کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز آپ کے جی ڈی پی، وہ ان کی جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ان کی کنٹریبیوشن اس سے 3 ٹائمز زیادہ ہے، وچ از ناٹ فیئر. اس سے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اگر آپ انڈسٹری کے اوپر اتنے ٹیکسز لگاتے چلے جائیں گے تو پھر انڈسٹریز پھلتی پھولتی نہیں، امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی، لوکل اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا اپنی ایگریکلچر کے اندر امیجیٹلی، کیونکہ ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیزن میں آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے. یہ کوئی آپ کی میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم یا سالوں کی باتیں نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی بڑی ماڈرن ٹیکنیکس امیجیٹلی، کاٹن ہو یا آپ کی ویٹ ہے یا آپ کا رائس ہے یا آپ کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، اس میں ایک اسپیشل گروپ آلریڈی بھی کام کر رہا ہے SIFC کی صورت میں. اس کے اوپر بڑا ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے تاکہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کم سے کم اس سے بچ سکیں. تیسرا، ہمیں براڈننگ آف ٹیکس بیس کے اوپر جانا پڑے گا آٹومیشن کے ذریعے. اور آٹومیشن یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئیں ان کو FBR کو ویلکم کرنا چاہیے، اور 3 سال تک کسی قسم کی کوئی آڈٹ، کوئی کسی قسم کی کنسسٹنسی آف پالیسیز ہو، اور جو لوگ آئیں ان کو ویلکم آپ کریں. آپ کی تو کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ سالہ سال سے لوگوں سے نئی ٹیکس لے سکیں، اور اگر کسی ایسے میکینزم کے ذریعے کوئی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے آ جاتا ہے اور آپ کی کسی بھی پالیسی کے تحت وہ انفورس ریٹرن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا آڈٹ اور اس کے پچھلی سالوں کے اور اس کی اوپننگ ویلتھ اور ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ایک آپ کا وزڈم پریویل کرنا چاہیے، اور ایک فیسیلیٹیشن کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ہراسمنٹ کا انوائرمنٹ کبھی بھی ملکوں کو پھولنے پھلنے میں، انویسٹمنٹ میں، اکنامک ایکٹیویٹی میں سپورٹ نہیں کرتا. دیر مسٹ بی اے فیسیلیٹیشن فرام دا گورنمنٹ، ناٹ دا ہراسمنٹ. کاشف انور صاحب 2 منٹ ہیں سر میرے پاس. نئی آنے والی حکومت کے لیے نیک تمنائیں ہیں آپ کی چیمبر کی طرف سے ہوں گی، کیا توقعات ہیں اور کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں، امید تو اچھی رکھتے ہیں اور ساری عوام ہی اچھی امید رکھتی ہے، لیکن جس طرح سے انفلیشن اور ڈیویلویشن ہو گئی ہے وہ اس کے آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں اور وہ عوام کو فیس کرنے ہوں گے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ٹیکس دینا، بلکہ میں ٹیکس نہیں کہوں گا، میں انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنے کو کہوں گا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں چونکہ دائی ہوں اس بات کا کہ ایسا پیسہ جو آپ کے سرکل میں نہیں ہے اور وہ آؤٹ آف بکس ہے، اس کو لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. چاہے اگر ہم پراپرٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، جب تک آپ کے ملک کے اندر کنسٹرکشن نہیں ہوگی تب تک، اور کنسٹرکشن سیکٹر ہی آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو چلاتا ہے، تو ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو پیسہ، جو کیپٹل، جو چیزیں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، ہمیں آؤٹ آف دا باکس، ٹھیک ہے IMF کی طرف سے پریشرز ہیں، لیکن ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کر ان کو اندر لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ انہی کو سکویز کرتے رہیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگ راغب ہوں اپنی ریٹرن کو فائل کرنے کے لیے. اور دیکھیں، انڈسٹری کے لیے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے وہ اتنے مشکل حالات کے باوجود چل رہی ہے. اور ہماری تو دیکھیں، ٹیکس تو آلریڈی جو انڈسٹری یہاں کام کر رہی تھی وہ ڈبل ٹیکس دے رہی ہے بیکاز آف دا ڈیویلویشن اور انفلیشن. تو ہمیں تو انہیں چلنے دینا چاہیے انسپائٹ کہ ہم ان کو نوٹسز بھیجیں اور ان سے یہ کہیں کہ اپنے آڈٹس کرائیں. تو آگے بھی اگر جب تک ہم اپنی کاسٹ کو کم نہیں کریں گے، جب تک ہم یوٹیلیٹی پرائسز کو کم نہیں کریں گے، جب تک ہم اور ایونیوز کی طرف نہیں جائیں گے، حالات دیکھیں مشکل ہوں گے. لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے ہماری اکنامک ٹیم اتنی اچھی ہو کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائے. کاشف انور صاحب آپ کو بہت شکریہ، صدر صاحب آپ کو بہت شکریہ، زاہد عتیق صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. جتنی بھی آسانیاں عوام کے لیے پیدا کی جائیں گی وہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.